तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम होसिया की किताब का मुताला कर रहे हैं। ये पुराने अहदनामे के छोटे अंबिया में से एक की किताब है। हम इसके छठे बाब पर पहुँच चुके हैं। गुज़िश्ता किस्त में हमने 5वें बाब का मुताला मुकम्मल किया। खुदावंद ने अपने लोगों की अदालत की क्योंकि वो उसकी राह से मुड़ गए। फिर खुदावंद ने उनके दुश्मनों के वसीले से उनकी तरबियत की, लेकिन उनका बदला भी लिया। उसने फरमाया मैं ही फाड़ूंगा। जी हाँ, उसने फरमाया मैं ही फाड़ूंगा। और आज हम मुताला करेंगे कि छठे बाब में क्या होगा। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करना चाहूँगा जो हमारे साथ मौजूद हैं, और हम सीखेंगे कि छठे बाब में खुदा के कदीम लोगों के साथ क्या हुआ। खुशामदीद भाई यूसुफ। शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, हमें बताइए कि छठे बाब का मौजू क्या है। हम इसको तौबा का बुलावा और खुदा के पास वापस लौटना कहते हैं। तौबा का बुलावा और खुदावंद के पास लौट आना। पिछले बाब की आखिरी आयत में लिखा है कि वो अपनी मुसीबत में बड़ी सरगर्मी से मेरे तालिब होंगे, और नबी फरमाता है कि लोगों उस मौके को गवा ना दो। और वो ये भी कहता है कि खुदावंद के पास लौट आओ, क्योंकि अगर वो हमें फाड़ दे तो कोई बच नहीं सकता। सही। मैं चंद आयात पढ़ने के बाद आपसे सवाल करूंगा। आओ हम खुदावंद की तरफ रजू करें, क्योंकि उसी ने हमें फाड़ा है और वही हमको शिफा बख्शेगा। उसी ने हमें मारा है और वही हमारी मरहम पट्टी करेगा। वो 2 रोज के बाद हमको हयात ताज़ा बख्शेगा और तीसरे रोज उठा खड़ा करेगा और हम उसके हजूर जिंदगी बसर करेंगे। आओ हम दरियाफ्त करें और खुदावंद के इरफान में तरक्की करें। उसका ज़हूर सुबह की मानिंद यकीनी है, और वो हमारे पास बरसात की मानिंद जो ज़मीन को सैराब करती है आएगा। भाई यूसुफ, ये बहुत ही अहम और गौर तलब अल्फाज हैं। खुदावंद ने फाड़ा, वो शिफा देगा। खुदावंद ने मारा और वही मरहम पट्टी करता है। इसका क्या मतलब है? मैं पिछले बाब की 14वीं आयत का हवाला दूंगा, क्योंकि मैं इफ्राइम के लिए शेर बब्बर और बनी यहूदा के लिए जवान शेर की मानिंद होऊंगा। हाँ, मैं ही फाड़ूंगा और चला जाऊंगा। मैं उठा ले जाऊंगा और कोई छुड़ाने वाला ना होगा। जरा तसव्वुर करें कि अगर कोई शेर फाड़े तो कोई बच नहीं सकता, कोई छुड़ाने वाला ना होगा। खुदा के सिवा कोई नहीं जो बचा सकता है, और यह मुमकिन है कि वो फाड़कर शिफा दे। और खमसाए मूसा और होसिया में हम इसको देख सकते हैं। और मैं कहूँगा कि खमसा मूसा अस्तिस्ना के 32वें बाब की 39वीं आयत में ये लिखा है, सो अब तुम देख लो कि मैं ही हूँ और मेरे साथ कोई देवता नहीं। मैं ही मार डालता और मैं ही जलाता हूँ। और फिर इसके बाद लिखा है कि मैं ही जख्मी करता और मैं ही चंगा करता हूँ, और कोई नहीं जो मेरे हाथ से छुड़ाए। वो जख्मी करता और शिफा देता है, वो मारता और जलाता है। और इसी तरह होसिया छठे बाब में लिखा है, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही हमको शिफा देगा। उसी ने मारा, वही हमारी मरहम पट्टी करेगा। जब हम उसकी तरफ रजू लाएं तो ही खुदावंद में हमारी उम्मीद है। यहूदियों ने अपनी बेवफाई में मसीह को मसलूब किया और बराबा को बचाने की दरख्वास्त की, और पतरस ने उनके लिए दरवाज़ा खोला। दरहकीकत मसीह ने सलीब पर अपनी जान देकर उनके लिए दरवाज़ा खोला। उसने कहा, ऐ बाप इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और फिर पतरस ने अमाल 3:17 में फरमाया, और अब ऐ भाइयों, मैं जानता हूं कि तुमने ये काम नादानी से किया, और ऐसे ही तुम्हारे सरदारों ने भी। बस तौबा करो। और रजू लाओ। पतरस और होसिया ने एक ही बात की, और अब तक अपनी नादानी में वो रजू ना लाए। और मैं ये भी कहूँगा, वो रजू ना लाए, और अब एक बड़ी मुसीबत उनकी मुंतजिर है। ये रजू ले आने की दरखास्त है। लिखा है, वो 2 रोज के बाद हमको हयात ताज़ा बख्शेगा और तीसरे रोज उठा खड़ा करेगा और हम उसके हजूर जिंदगी बसर करेंगे। भाई यूसुफ, उसने बहाली की बात की, और ये जी उठने के बराबर है। 2 दिन बाद और फिर 3 दिन बाद। आप हमें इसकी वजाहत फरमा दीजिए। हमने हिजकिय्येल के 37वें बाब में इस बहाली को देखा। हमने हिजकिय्येल के 37वें बाब में ये बहाली देखी। खुदावंद ने हिजकिय्येल को सूखी हड्डियों की वादी में उतारा। उसने फरमाया, ऐ आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? हिजकिय्येल ने कहा, ऐ खुदावंद तू ही जानता है। यानी अगर ऐ खुदावंद तू चाहे तो ऐसा कर सकता है।
خدا نے اس رویا کو بیان کیا اور فرمایا کہ بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ ہماری ہڈیاں سوکھ گئیں اور ہماری امید جاتی رہی، یعنی یہ سوکھی ہڈیوں کی وادی بنی اسرائیل ہے، اور کیا یہ ہڈیاں پھر زندہ ہو سکتی ہیں؟ تو حزقیل نے خداوند سے کہا کہ اے خداوند، یہ تو ہی جانتا ہے۔ تو خداوند نے اس سے کہا کہ نبوت کر، اور وہ زندہ ہو کر ایک نہایت بڑا لشکر بنی، اور اسی طرح ہوسیہ کے 6 باب میں فرمایا وہ 2 روز کے بعد ہم کو حیات تازہ بخشے گا۔ اور اگر اس آیت کو 3 باب کی تعلیم سے جوڑیں تو لکھا ہے کہ جی کیونکہ بنی اسرائیل بہت دنوں تک بادشاہ اور حاکم اور قربانی اور ترافیم کے بغیر رہیں گے، اور یہاں اس نے بہت دنوں کو ہی در حقیقت 2 دن لکھا ہے، اور ہم اس کو 2 طرح سے سمجھ سکتے ہیں، اور میں ناظرین کو سمجھاؤں گا۔ پہلے، خدا کے نزدیک 1 دن 1000 سالوں کے برابر ہے، سو 2 دن 2000 سال بنے، اور تیسرے روز اٹھا کھڑا کرے گا اور ہم اس کے حضور زندگی بسر کریں گے، جو کہ 1000 سالہ بادشاہی ہے، اور اسی لیے تیسرا دن 1000 سال ہے۔ سو یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ 2 دن 2000 سال ہے، اور کچھ لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ وہ صحیح۔ کہتے ہیں کہ ہم اس کو ایسے مخصوص نہ کریں کیونکہ خداوند نے اس کو یوں بیان نہیں کیا ہے، اور کچھ کہتے ہیں ہم اس عرصہ کو کچھ اور بیان نہیں کرتے۔ یہ 2 دن بیان نہیں ہوئے، جیسے کہ وہ کہنا چاہتا ہے صحیح۔ کہ یہ 2 مختلف دور ہیں، اور پھر وہ کہتا ہے وہ 2 روز کے بعد ہمیں حیات تازہ بخشے گا۔ یہ طویل عرصہ ہے اور فضل کے 2000 سال، اور پھر اس کے بعد خدا کے غضب و قہر کے 7 سال ہیں، اور یہ مختلف دور ہیں۔ یہ 2 مختلف دور ہیں، فضل کا دن اور نجات کا دن، جو مسیح کے جی اٹھنے اور آسمان پر جانے کے بعد شروع ہوا، اور پھر روح القدس نازل ہوا جو نجات کی خوشخبری ہے۔ اور اس کی خاص بات ہے خدا کا فضل، کیونکہ جو کوئی خدا کا نام لے گا نجات پائے گا۔ اور پھر خدا کے قہر کا دن ہے، وہ 2 روز کے بعد ہم کو حیات تازہ بخشے گا، اور پھر تیسرے روز ہم کو اٹھا کھڑا کرے گا، اور ہم اس کے حضور زندگی بسر کریں گے۔ اور ہوسیہ کے 14ویں باب میں ہم اس کو واضح طور پر دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، لوگوں کے جمع ہونے کے 2 مرحلوں کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلا مرحلہ جو ہے، یہ لوگ بغیر توبہ کیے اکٹھا ہوں گے، جیسے ابھی۔ اس کے بعد وہ مسیح کا اقرار کریں گے، اور پھر مسیح کا اقرار کرنے کے بعد بحال ہوں گے۔ وہ 2 دن جب ان کی ہڈیاں سوکھی ہوں گی جی تو ان کی بحالی نہیں ہوگی۔ بالکل۔ ان کے اندر سانس بھی موجود نہ تھا، اور آج بھی ان کی یہی حالت ہے۔ اور پھر میں کہوں گا کہ اس نے نبوت کی اور ان میں دم بھر گیا، اور وہ زندہ ہوئے، وہ سب زندہ ہوئے۔ سو پہلا دن فضل کا مرحلہ ہے جس میں ہم اب بھی موجود ہیں، اور دوسرا دن خداوند کا دن ہے جو مسیحیت کے 7 سال ہوں گے، اور اس کے بعد تیسرا دن جو 1000 سالہ بادشاہی کا دور ہے۔ ٹھیک کہا میں نے؟ بہت شکریہ بھائی یوسف۔ اس کے بعد تیسری آیت ہے، آؤ ہم دریافت کریں اور خداوند کے عرفان میں ترقی کریں۔ اس کا ظہور صبح کی مانند یقینی ہے، اور وہ ہمارے پاس برسات کی مانند، یعنی آخری برسات کی مانند جو زمین کو سیراب کرتی ہے، آئے گا۔ ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا ظہور صبح کی مانند یقینی ہے، اور وہ ہمارے پاس برسات کی مانند آئے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں پچھلی آیات کا حوالہ دوں گا، آؤ ہم دریافت کریں اور خداوند کے عرفان میں ترقی کریں۔ اور ہم نے دانیل کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے 12ویں باب میں بہت اہم بات سیکھی، اور اس نے آخری زمانہ میں اس کتاب کے حوالے سے لکھا کہ بہتیرے اس کی تفتیش و تحقیق کریں گے اور دانش افزون ہوگی۔ سو لکھا ہے، آؤ ہم دریافت کریں اور خداوند کے عرفان میں ترقی کریں۔ دانیل نے کہا، لیکن اپنے خداوند کو پہچاننے والے تقویت پا کر کچھ کر دکھائیں گے، اور یہ لوگ خداوند اور اس کی شریعت کو جانیں گے۔ ہم دریافت کریں اور ترقی کریں، یعنی کہ یہ نور ان تک پہنچے گا۔ اور جس طرح خداوند نے اندھے کو 2 مرحلوں میں تندرست کیا، پہلے کہا کیا تو دیکھتا ہے؟ اس نے کہا میں آدمیوں کو دیکھتا ہوں، کیونکہ وہ مجھے چلتے پھرتے ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے درخت۔ اور تب خداوند نے دوبارہ اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور وہ دیکھنے لگا۔ بڑی مصیبت کے دور میں ایماندار صاف نہیں دیکھ سکیں گے، یعنی کہ ان کا توڑا علم ہوگا، یعنی کہ صحیح۔ دوسری مثال ہے، آؤ ہم دریافت کریں اور خداوند کے عرفان میں ترقی کریں۔ جس طرح رود کو، میں کہوں گا کہ رود کو آہستہ آہستہ اپنے قرابتی کا معلوم ہوا،
وہ بوئز کے کھیت میں گئی اور اس کی ساس نے کہا یہی تیرا کرابتی ہے۔ مطلب روت کو بتایا گیا کہ بوئز تیرا کرابتی ہے، اور اس نے جانا کہ بوئز نے کرابت کا حق ادا کیا ہے۔ اور بڑی مصیبت کے دور میں بھی لوگوں کو خداوند کے عرفان کے متعلق آہستہ آہستہ معلوم ہوگا۔ اس کا ظہور صبح کی مانند یقینی ہے اور کوئی بھی اس کے آنے کو روک نہیں سکتا، اور خداوند کا اس قوم کے پاس آنا بھی ایسا ہی ہے۔ وہ ایک بار پیدا ہو چکا، وہ بیت الحم میں پیدا ہوا، وہ مصلوب ہوا اور دفن ہوا۔ یہ پہلی برسات کی مانند ہے، اور یہاں آخری برسات کی بات ہوئی۔ اور میں کہوں گا کہ وہ پھر آئے گا اور وہ اپنے جلال میں ظاہر ہوگا، اور یہی نہیں بلکہ میں کہوں گا کہ اس کا ظہور صبح کی مانند یقینی ہے، اور وہ ہمارے پاس برسات کی مانند آئے گا، پچھلی برسات کی طرح نہیں بلکہ آنے والی برسات کی مانند جو کہ ساری زمین کو صحیح۔ سیراب کرتی ہے۔ شکریہ بھائی یوسف۔ بھائی ایاد، دوسری آیت میں تیسرے دن کے بارے میں مزید بیان کیجیے۔ بھائی یوسف، آپ نے ذکر کیا کہ تیسرا دن 1000 سالہ بادشاہی کا نشان ہے جب مکمل بحالی ہوگی۔ آپ کلام میں سے اس کے بارے میں مزید بتائیں۔ یہ بائبل مقدس کی عظمت کو واضح طور پر بیان کرتی ہے۔ ہم نئے عہد نامے میں خاص کر کے انجیل میں یہ سیکھتے ہیں کہ مسیح نے تیسرے دن ایک سے زیادہ معجزات کیے، اور یہ کوئی اتفاق کی بات نہیں، کیونکہ اس نے کانا گلیل کی شادی میں تیسرے دن معجزہ کیا اور اس نے تیسرے دن کو مخصوص کیا، اور پھر مرکز کے 8ویں باب کے مطابق اس نے تیسرے دن بھیڑ کو سیر کیا، لوگوں کو کھانا کھلایا، اور یہ دو معجزات مسیح کی بادشاہی کی خوبصورت عکاسی کرتے ہیں۔ مطلب کہ وہ دلہا ہوگا اور مسیح کا نام ہر جگہ پر موجود ہوگا اور وہ ظاہر ہوگا، اور پانی یعنی خدا کا کلام خوشی کی میں تبدیل ہوگا، اور یہ کانا گلیل کی شادی کے تیسرے دن کے معجزے کو بیان کرتا ہے، اور انہوں نے بچے ہوئے ٹکڑوں کے 7 ٹوکرے اٹھائے۔ اور بھائی، اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ 7 کا عدد بائبل میں کاملیت کا عدد تصور کیا جاتا ہے، اور میں کہوں گا کہ یہاں پر یہ وقت کے پورے ہونے کو بیان کرتا ہے، اور در حقیقت جب ہم ان دو معجزات کو دیکھتے ہیں تو ان میں 1000 سالہ بادشاہی کا راز پنہا ہے۔ شکریہ بھائی یوسف۔ میرا آپ سے چوتھی آیت میں سے ایک سوال ہے۔ اے افرایم، میں تجھ سے کیا کروں؟ اے یہودا، میں تجھ سے کیا کروں؟ کیونکہ تمہاری نیکی صبح کے بادل اور شبنم کی مانند جلد جاتی رہتی ہے، اس لیے میں نے ان کو نبیوں کے وسیلے سے کاٹ ڈالا اور اپنے کلام سے قتل کیا، اور میرا عدل نور کی مانند چمکتا ہے۔ سوال افرایم سے متعلق ہے، مطلب یہ افرایم یعنی اسرائیل اور جنوبی سلطنت یہودا کے لیے سوال ہے۔ ان کی نیکی صبح کے بادل کی مانند کیوں جاتی رہتی ہے، یہ بیان کریں۔ دراصل بھائی ایاد، یسایہ 5ویں باب کی 4تھی آیت میں لکھا ہے کہ میں پاکستان کے لیے اور کیا کر سکتا تھا جو میں نے نہ کیا، اور اس نے کہا اے افرایم، اے یہودا، میں تمہارے ساتھ اور کیا کروں۔ اس نے نبیوں کو بھیجا، اور الیشا جیسے بڑے نبی شمالی سلطنت میں بھیجے گئے، اور میں یہاں پر کہوں گا کہ وہ لوگ ان عظیم ہستیوں کے لائق ہرگز نہ تھے۔ اے یہودا، میں تجھ سے مزید کیا کروں؟ اور اس نے حزقیہ اور ہوسیہ کو بھیجا اور فرمایا تمہاری نیکی صبح کے بادل کی شبنم کی مانند جلد جاتی رہتی ہے، اور ان کی وقتی نیکی کی کوئی مثال نہیں تھی، خاص کر کے اس پاک ہفتے میں۔ اور میں کہوں گا کہ جب انہوں نے سبت کے دن اس کا استقبال کیا اور اپنے کپڑے اس کی راہ میں بچھائے تو مسیح کا داخلہ شاہی ہوا، اور جمعے کو کہا کہ اس کو مصلوب کیا جائے، اور کہا کہ اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر۔ مسیح کے لیے ان کی محبت اور وفاداری وقتی تھی، کیونکہ صرف 4 دن کے بعد مسیح کو مصلوب کرنے کا کہا گیا۔ لیکن اس نے کہا تجھے ابدی نامزد کروں گا، ابد تک، ٹھیک کہا، صحیح، ایک لمبا صحیح۔ ابدی رشتہ۔ چھٹی آیت ہے، کیونکہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند ہوں، اور خدا شناسی کو سوختنی قربانیوں سے زیادہ چاہتا ہوں۔ یعنی کہ اس حقیقت کو جان لے، خدا قربانی سے زیادہ رحم اور سوختنی قربانی سے زیادہ
خدا شناسی کو پسند کرتا ہے۔ اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ دراصل بائبل مقدس کو پڑھیں تو ہم جانتے ہیں کہ قربانی اور سوختنی قربانیوں سے بہتر بہت سی چیزیں ہیں۔ مثلاً پہلے سیموئیل کے 15ویں باب میں دیکھ فرما برداری قربانی سے بہتر ہے اور خداوند کی اطاعت قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ زبور 50 میں لکھا ہے کہ خداوند کے لیے شکر گزاری کی قربانیاں گزران اور حق تعالیٰ کے لیے اپنی منتیں پوری کر اور مصیبت کے دن مجھ سے فریاد کر۔ اور زبور 51 میں لکھا ہے کہ شکستہ روح خدا کی قربانی ہے، اے خداوند تو شکستہ روح اور خستہ دل کو حقیر نہ جانے گا، کیونکہ میں قربانی نہیں رحم پسند کرتا ہوں۔ اور میں کہوں گا کہ اسی آیت کی وجہ سے مسیح متی کے 9ویں اور 12ویں باب میں رحم کی بات کرتا ہے، اور اس نے دوسروں پر رحم کرنے کی بات کی۔ اور متی محصول لینے والے نے ایک ضیافت کی اور اپنے ساتھیوں کو بلایا، اور فریسیوں نے کہا کہ تمہارا استاد محصول لینے والوں اور گناہگاروں کے ساتھ کیوں کھاتا ہے؟ اور مسیح نے جواب دیا کہ تندرستوں کو طبیب درکار نہیں بلکہ بیماروں کو، مگر تم جا کر اس کے معنی دریافت کرو کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں۔ اور ان لوگوں کو رحم کی ضرورت تھی کہ کوئی ان کو آ کر بچائے اور ہمیشہ کی قربانی سے چھڑائے۔ اور 12ویں باب میں شاگردوں نے سبت کے دن بالیاں توڑ کر کھا لیں، اور فریسیوں کو یہ بات پسند نہ آئی، اور انہوں نے کہا، دیکھ تیرے شاگرد سبت کے دن وہ کام کرتے ہیں جو روا نہیں۔ اس نے ان سے کہا، کیا تم نے یہ نہیں پڑھا کہ جب داؤد اور اس کے ساتھی بھوکے تھے تو اس نے کیا کیا؟ وہ کیوں کر خدا کے گھر میں گیا اور نظر کی روٹیاں کھائیں، جن کو کھانا نہ اس کو روا تھا نہ اس کے ساتھیوں کو مگر صرف کاہنوں کو۔ اور اس نے رحم کی بات کی، اور خداوند چاہتا ہے کہ ہم ان جانوروں پر رحم کریں اور ہم ان کو اس نجات دہندہ کے حضور پیش کریں تاکہ وہ نجات پائیں، اور خداوند ان کی تمام ضروریات کو پورا کرے۔ یہ موجودہ دور میں ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ بہت سے لوگ صرف رسمی چیزوں کو قائم رکھتے ہیں، عبادت میں وقت سے جانا، جیسا کہ دیکی ادا کرنا اور مسیحی اجتماع میں جانا، یعنی وہ مذہبی وضع و قطع پر مکمل دھیان دیتے ہیں، لیکن لوگوں پر ظلم ہونے، کام کی بے ترتیبی اور رشتوں میں مشکلات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بھائی یوسف، یہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کلام میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ نیک کاموں سے برے کاموں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ مسیح نے فرمایا، تو وہیں قربان گاہ کے آگے اپنی نظر چھوڑ دے اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاپ کر، مطلب پہلے بھائی کو منا۔ ایسا نہیں ہے کہ خداوند ان کو دیکھنا نہیں چاہتا، بلکہ خداوند یہ چاہتا ہے کہ جب آپ کا بھائی آپ سے ناراض ہے تو یہ قابل قبول نہیں، جا کر اسے ملاپ کر تب آ کر قربانی چڑھا۔ اس کے معنی ہے کہ پہلے رحم کر اور پھر آ کر اپنی قربانی چڑھا، اور خداوند اس کو قبول کرے گا۔ جی شکریہ۔ پھر وہ 7ویں آیت میں کہتا ہے، لیکن وہ عہد شکن آدمیوں کی مانند ہیں، انہوں نے وہاں مجھ سے بے وفائی کی ہے، جلاد بدکاری کی بستی ہے، وہ خون آلودہ ہے۔ جس طرح راہزنوں کے غول کسی آدمی کی گھات میں بیٹھتے ہیں، اسی طرح کاہنوں کے گروہ سکم کی راہ میں قتل کرتی ہے۔ ہاں، انہوں نے بدکاری کی ہے۔ میں نے اسرائیل کے گھرانے میں ایک ہولناک چیز دیکھی ہے۔ افرائیم میں بدکاری پائی جاتی ہے اور اسرائیل نجس ہو گیا۔ اے یہودا، تیرے لیے بھی کٹائی کا وقت مقرر ہے، جب میں اپنے لوگوں کو اسیری سے واپس لاؤں گا۔ انہوں نے آدمیوں کی طرح عہد شکنی کیسے کی؟ جلاد تو بلسان کی جگہ تھی، پھر وہ بدکاروں کی بستی اور خون آلودہ کیسے ہوئی؟ ہمیں یہ بتائیے۔ آدم اور بنی اسرائیل میں بہت مماثلت موجود ہے، لیکن اس نے کہا کہ وہ عہد شکن آدمیوں کی مانند ہیں۔ خدا نے آدم کو باغ عدن میں رکھا اور لوگوں کو اس جلالی ملک میں رکھا جہاں دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی تھیں۔ خدا نے آدم کو سب مخلوقات پر اختیار بخشا، اور خدا نے اس کو دم نہیں بلکہ اس کو سر بنایا، اور خدا نے آدم کو حکم دیا پر لوگوں کو شریعت دی، اور پھر آدم ناکام ہوا اور بالکل اسی طرح لوگ بھی ناکام ہو گئے، اور آدم نے خدا کی بات نہ مان کر سانپ کی بات مانی، اور ان لوگوں نے خدا کی نہیں بتوں کی پرستش کی، اور آدم باغ عدن سے نکالا گیا، اور پھر اس کے بعد لوگوں کو بھی اس ملک سے نکالا گیا، بلکہ اب وہ اس ملک سے نکالے جا چکے تھے۔ جی ٹھیک ہے، آئیے مہمانوں سے ایک اور سوال لیں۔ 5ویں آیت سے سوال ہے، لکھا ہے، اس لیے میں نے ان کو نبیوں کے وسیلہ سے کاٹ ڈالا اور اپنے کلام سے قتل کیا ہے، اور میرا عدل نور کی مانند چمکتا ہے۔
نبیوں تو لوگوں کے لیے برکت کا باعث ہوتے ہیں، نہ کہ ان کو کاٹ ڈالنے کو۔ خداوند کا کلام ان کو کس طرح کاٹتا ہے؟ یہ عدالت تو تاریک ہونی چاہیے، پھر یہ عدل نور کی مانند کیوں چمکتا ہے؟ کیا کہیں گے بھائی یوسف؟ جی، اور اپنے کلام سے قتل کیا ہے۔ خدا کا کلام آدمیوں کو بحال کرتا ہے، جو نہ ہو وہ کاٹ ڈالا جاتا ہے۔ یوحنا 12:48 میں لکھا ہے، جو مجھے نہیں مانتا اور میری باتوں کو قبول نہیں کرتا اس کا ایک مجرم ٹھہرانے والا ہے، یعنی جو کلام میں نے کیا ہے آخری دن وہی اسے مجرم ٹھہرائے گا۔ اور مکاشفہ 2 باب کی 16 آیت میں لکھا ہے، پس توبہ کر، نہیں تو میں تیرے پاس جلد آ کر اپنے منہ کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا۔ خدا کا کلام ہی قاضی ہے، عادل ہے۔ اس نے یہاں فرمایا، اس لیے میں نے ان کو نبیوں کے وسیلے سے کاٹ ڈالا اور اپنے کلام سے قتل کیا۔ نبی تسلی کا اور آنے والی عدالت کا پیغام دے سکتے ہیں، کیونکہ لوگ تسلی کے پیغام سے مستفید نہ ہوئے، اور اسی لیے خدا نے عدالت کا پیغام بھیجا۔ عظیم نبی کو یاد کریں جس کے لیے مسیح نے کہا، یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں ہوا، اس کا پیغام تسلی کا تھا یا عدالت کا؟ یوحنا نے فرمایا کہ اے سانپ کے بچوں، تم کو کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ پس توبہ کے موافق پھل لاؤ۔ جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ اسی لیے نبیوں نے سلامتی کا نہیں بلکہ عدالت کا پیغام دیا، جسے ہم ہوسیہ کی کتاب میں واضح طور پر دیکھتے ہیں۔ اور میرا عدل نور کی مانند چمکتا ہے، یعنی کہ اس سے بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ یہ صاف اور واضح ہے۔ جی، یہ صاف اور واضح ہے، وہ نور میں نور کی بالکل مانند واضح ہے۔ چمکتا ہے۔ کیا کوئی سورج کو طلوع ہونے سے روک سکتا ہے؟ اس کی روشنی چمکتی ہے اور اس کی رفتار 1,06,000 میل فی سیکنڈ ہوتی ہے۔ شکریہ بھائی یوسف، ہم پروگرام کے اختتام پر ہیں۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ خداوند کے پاس رجوع لانے کا بلاوا ہے۔ دوسری آیت ہے، وہ 2 روز کے بعد ہم کو حیات تازہ بخشے گا اور تیسرے روز اٹھا کھڑا کرے گا اور ہم اس کے حضور زندگی بسر کریں گے۔ ہم نے سیکھا کہ 2 دن کی میعاد مقرر نہیں۔ پہلا دن فضل کا دور ہے، یہ مسیح کے جی اٹھنے سے آج تک موجود ہے۔ دوسرا دن خدا کے قہر کا دن ہے، یعنی مصیبت کے ساتھ سلم مسیح کے جی اٹھنے سے اب تک۔ مسیح کے جی اٹھنے سے اب تک فضل کا دور ہے، پھر خداوند کا دن جس کا تعلق مصیبت کے ہفتے سے ہے، پھر تیسرا اور دن 1000 تیسرا سالہ دن بادشاہی کا دور ہے۔ 1000 سالہ بادشاہی کی عکاسی کرتا ہے۔ خداوند یسوع کی بادشاہی میں لوگ بحال ہوں گے۔ جی بھائی صحیح۔ یوسف، ٹھیک ہے۔ 6 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند ہوں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب خداوند چاہتا ہے کہ ہم دوسروں پر رحم کریں، کیونکہ رحم کے بغیر قربانی چڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ٹھیک ہے، جی بھائی یوسف، بالکل ٹھیک ہے۔ صحیح۔ ایک آخری بات بتائیے، آدم اور آج کل کے لوگوں کے درمیان مماثلت ہے۔ انہوں نے عہد شکنی کی۔ آدم باغ میں تھا اور لوگ جلالی ملک میں رہتے تھے۔ آدم نے حکم عدولی کی اور لوگوں نے شریعت کے عہد سے عہد شکنی کی۔ آدم اور یہ لوگ گر پڑے۔ آدم نے خدا پر یقین نہ رکھا اور لوگوں نے خدا کی عبادت نہ کی۔ آدم باغ عدن سے نکالا گیا جبکہ لوگ اس ملک سے نکالے گئے۔ وہ ملک سے نکالے گئے۔ صحیح۔ جی بالکل، بھائی یوسف، خدا کو بہت برکت شکریہ، دے۔ اور آپ سب کا بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، ہم نے آج کے پروگرام سے سیکھا، خاص کر 6 باب کی پہلی آیت سے سیکھا کہ خداوند نے پھاڑا اور وہی شفا دے گا، خداوند نے مارا اور وہی جلائے گا۔ خداوند نے اپنے قدیم لوگوں کی عدالت کی، بنی اسرائیل کی نافرمانی کے سبب سے ان کی عدالت کی، وہ پراگندہ ہوئے کیونکہ انہوں نے خداوند کو رد کیا، پر خداوند ان کو بحال کرے گا۔ جی ہاں، خداوند ہی ان کو بحال کرے گا اور شفا دے گا۔ اس سے مراد ہے کہ شفا اور برکتوں کا چشمہ اور اس کا ذریعہ خود خداوند یسوع مسیح ہے۔ جو بھی خدا سے عداوت رکھتا ہے، جب پورے دل سے توبہ کرے اور رجوع لائے تو وہی ثالثی ہمیں خدا سے ملاتا ہے۔ یہ رجوع لانے کا بلاوا ہے۔ آؤ ہم خداوند کی طرف رجوع کریں۔ عزیز ناظرین، یہ بلاوا آپ کے لیے ہے۔ آمد ثانی سے پہلے لوٹ آئیں۔ اگر خداوند آپ کے توبہ کرنے سے پہلے آ گیا تو یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا، لیکن آپ حوصلہ رکھیں اور خداوند کی طرف رجوع لائیں۔ جیسے کہ مصرف بیٹے نے کہا کہ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا۔ آپ جو تھک چکے ہیں، بے بس اور لاچار ہیں، دکھ اور بیماری سے
ٹوٹ چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، خداوند کے سوا کوئی علاج نہیں۔ سو میرے عزیزو، خداوند کی طرف رجوع کریں، تبھی آپ شفا پائیں گے۔ عزیزو، خداوند کی طرف رجوع لانے سے آپ کے گناہ معاف ہوں گے اور پھر خداوند بھی آپ کی طرف رجوع کرے گا۔ اس فضل کے دور میں ایسا ہی کریں، ایسا نہ ہو کہ کہیں دیر ہو جائے۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔